5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद पाकिस्तानी कौम की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरियों के नाकाबिल तनसीक हक़ खुद इरादियत की मुनसिफ़ाना जदोजहद की भरपूर हिमायत करना है। मुल्क भर में कश्मीरी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जलसे जुलूस और रैलियाँ निकाल कर भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत की जाएगी। तमाम सियासी और मजहबी जमातें कश्मीरियों से यकजहती का इज़हार करेंगी। यौम यकजहती कश्मीर पर अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से गैर मुतसलसल यकजहती का इज़हार फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ की जानिब से कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की मुकम्मल हिमायत। कश्मीर तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। आलमी बिरादरी कश्मीरी अवाम की तकालीफ कम करने के लिए अमली इक़दामात करे। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। अफवाज पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ शाना बशाना खड़ी है। यौम यकजहती कश्मीर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज़ अफवाज की इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कश्मीरी अवाम 8 दिहाइयों से गैर कानूनी भारतीय कब्ज़े के खिलाफ डटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल आलमी ज़मीर के लिए शदीद तशवीश का बाइस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसला जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद देरीना हल तलब तनाज़ा है। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुनसिफ़ाना जदोजहद की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जुर्रत, इस्तक़ामत और कुर्बानियों को सलाम पेश करता है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जदोजहद की मुकम्मल इख़लाक़ी, सिफ़ारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। अमरीका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात कल ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में होंगे। वाइट हाउस एहलकार ने मस्कत में मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात इससे कबल तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में होने थे। ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात ओमान मुंतकिल कर दिए गए। कोई दहशतगर्द और सहूलतकार नहीं बख्शा जाएगा। तशद्दुद और दहशतगर्दी किसी जवाज़ के तहत कबूल नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल का क्वेटा का दौरा, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दाखिली सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने CMS क्वेटा में फ़ौज, FC और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों की आदत की। जवानों के जज्बा हुब्बुल वतनी, बुलंद हौसले, बहादुरी और साबित करने को सराहा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। भारत के साथ मैच ना खेलने का फैसला सोच समझ कर किया। खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। ईरान अमरीका कशीदगी पर कहा, ईरान की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने बिरादराना किरदार अदा किया। पूरी कोशिश है ईरान का मामला बातचीत के ज़रिए हल हो। चाहते हैं खित्ते में मंडलाते ख़तरात ख़त्म हो जाएँ। सदर पाकिस्तान ने काज़िकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। ईवान सदर में काज़िकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने काज़िक हम मनसब को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान का दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफ़ाक़, मफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के क़याम का मुश्तरका आलमिया जारी। सियासी, दिफाई और तिजारती ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़िकिस्तान के सदर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायज़ा। दोनों ममालिक में समंदरी ताउन समेत इलाकाई रवाबित की ज़रूरत पर जोर। माशी ताउन, तिजारत, सयाहत, तवानाई, तालीम, सकाफ़त में ताउन पर इत्तफ़ाक़।
صدر پاکستان آصف علی زرداری اور کازق ہم منصب کی ملاقات سیاسی، اقتصادی اور علاقائی شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان پائیدار ترقی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے علاقائی روابط ضروری ہیں۔ علاقائی چیلنجز کا مقابلہ محاذ زراعی کے بجائے تعاون کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ سرکاری ملاقات نواز شریف ساتھ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ نواز شریف نے کہا مذاکرات کا دروازہ فراخ دلی سے کھلا رکھے تو مذاکرات سے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایران نے جوامردی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے کہا پاکستان اور ایران دو جسم ایک روح کی مانند ہیں۔ نواز شریف جیسے عظیم لیڈر کی عالم اسلام کو بہت ضرورت ہے۔ نواز شریف کو پاکستان کی حفاظت کرنے والا ستون سمجھتے ہیں۔ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج نے حملہ کیا۔ ہماری فورسز نے دہشت گردوں کے حملے کا بھرپور جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے والے انسان نہیں ہیں۔ ہمارے شہداء کی قربانیاں رنگ لائیں گی، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے باڑہ میں آپریشنل ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن عباس خان شہید کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، کور کمانڈر پشاور شہید کے لواحقین اور سینئر سول و عسکری حکام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہاں سے آیا ہے یہ اسلحہ، کون کر رہا ہے یہ بربریت؟ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق امریکی اسلحہ سابق افغان فوج کی صلاحیت بڑھانے کے لیے دیا گیا تھا۔ سابق سربراہ جان سوپکو کے مطابق امریکی انخلا کے وقت افغانستان میں 3 لاکھ امریکی ہتھیار چھوڑے گئے۔ امریکی اسلحے کی دہشت گردوں کو دستیابی افغانستان کے تمام پڑوسیوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ دہشت گردوں کی امریکی اسلحے تک رسائی چین، ایران اور پاکستان کے لیے سنگین خطرے کا باعث ہے۔ امریکی اسلحہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ایک بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے دہشت گرد امریکی ساختہ رائفلز، مشین گنز اور اسنائپرز ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ دیا سکھ فار جسٹس تنظیم نے؟ بلوچستان میں دہشت گرد حملہ بھارتی خفیہ ایجنسی کی سرپرستی میں ہوا۔ سکھ فار جسٹس تنظیم کے سربراہ نے کہا یہ حملہ پاکستان اور امریکی مفادات کے خلاف براہ راست کارروائی ہے۔ بھارت دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ بھارت دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کو روکنا چاہتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی ظلم و بربریت جاری۔ ضلع ادھمپور میں قابض بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیری میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج اور پیرا اسپیشل فورسز کے اہلکاروں نے دونوں کشمیری نوجوانوں کو علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کروائے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ جدوجہد آزادی میں کشمیری تنہا نہیں، پاکستان ان کے شانہ بشانہ ہے۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان شہید ہوئے، لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں سچ بولنے والے رہنماؤں کو پابند سلاسل کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے لیڈر پاکستانیت اور حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں۔ مشال ملک نے کھری کھری سنا دی، تحریک آزادی دبانے کے لیے کشمیریوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن مشال ملک نے کہا
مار کے حق میں دشمن کو ایسا جواب ملا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ آزادی کی تحریک روکنے کے لیے کشمیریوں پر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ماورائے عدالت کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ کشمیری خواتین اور بچوں کو بھی مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ حریت رہنما یاسین ملک کو جیل میں بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ثانیہ گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کے لیے جسٹس آغا فیصل کو جج نامزد کر دیا۔ جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں کمیشن ثانیہ پلازہ کی تحقیقات اور آگ لگنے کی وجوہات معلوم کرے گا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ثانیہ گل پلازہ کی تحقیقات سے متعلق صوبائی حکومت کے خط کا جواب بھی دے دیا۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ ثانیہ کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کی مدت کا تعین سندھ حکومت کرے گی۔ سندھ حکومت نے 29 جنوری کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ثانیہ کی جوڈیشل انکوائری کے لیے خط لکھا تھا۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں کروڑوں روپے کی ڈکیتی میں نیا موڑ، فرار ہوتے موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں سے 200 تولہ سونا سڑک پر گر گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل سوار ڈاکو بھاگتے ہوئے اسپیڈ بریکر کی وجہ سے گر گئے، جس کی وجہ سے طلائی زیورات سڑک پر بکھر گئے۔ تقریباً تمام زیورات ریکور کر لیے گئے ہیں۔ ڈاکو $1,00,000 لے کر فرار ہو گئے۔ ڈاکو کے فرار ہونے کا روٹ میپ تیار کر لیا گیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں خوفناک ٹریفک حادثات، کم سن بچے خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ سرجانی ٹاؤن میں موٹر سائیکل کی ٹکر سے کم سن بچے جاں بحق، 2 بچے زخمی۔ گلشن حدیث میں تیز رفتار ٹرالر کی ٹکر سے بیوی جاں بحق، شوہر زخمی۔ سوراب گھوٹا آصف اسکوائر کے قریب تیز رفتار مزدے کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ عالمی بینک کے صدر کا دورہ سندھ، لاڑکانہ میں سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر نو کا جائزہ۔ گاؤں بہاول جت میں خواتین میں گھروں کی مالکانہ اسناد تقسیم کی۔ کہا زمینی سطح پر ہونے والی ترقی سے بے حد متاثر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور عالمی بینک کے صدر اجے بانگا کے درمیان اہم اجلاس میں سندھ کی ترقیاتی ترجیحات کو عالمی بینک کی حکمت عملی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے پر غور۔ فریقین کا سندھ میں ترقیاتی منصوبوں کو مربوط اور طویل المدت حکمت عملی کے تحت آگے بڑھانے پر اتفاق۔ صدر ورلڈ بینک کی مختلف شعبوں میں سندھ کی معاونت جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ اہم کانفرنس، خاص خطاب بولے شرجیل صاحب۔ آج پارلیمانی جمہوریت کو اعتماد میں کمی کا چیلنج درپیش ہے۔ مضبوط پارلیمان ہی مضبوط جمہوریت کی ضمانت ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں سی پی اے کانفرنس سے خطاب۔ کہا ڈیجیٹل ذرائع پارلیمانی شفافیت اور عوامی رابطے کے نئے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ سندھ میں جدید پارلیمانی نظام اور مصنوعی ذہانت پر غور کا آغاز ہو چکا ہے۔ جدت مستقبل کی جمہوریت کی سمت متعین کرے گی۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر بپی میں 9ویں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے کی افتتاحی تقریب۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مقابلے میں 19 دوست ممالک کی 24 بین الاقوامی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ مقابلوں کا مقصد دوست ممالک کے افواج کے درمیان فوجی سطح پر تعاون کو فروغ ہے۔ مشق میں مشکل عسکری مشنز کے دوران بروقت فیصلہ سازی پر توجہ ہوگی۔ مشق کا مقصد ٹیم اسپرٹ کے ذریعے ثابت قدمی کو فروغ دینا ہے۔ ایف آئی اے کو ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ نئے تعینات ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات۔ نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کی جدید ضروریات کے مطابق اثر نو تعمیر و تزئین و آرائش کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے ایف آئی اے میں زیر تعمیر کمیٹی روم کا معائنہ بھی کیا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن یونیفائیڈ ایپ کا باضابطہ آغاز۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ڈیجیٹل ایپ کا افتتاح کر دیا۔ شہری اسمارٹ فون کے ذریعے شکایات کے اندراج، بلوں کی ادائیگی، واٹر ٹینکرز کی بکنگ اور دیگر سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ ایپ کو اردو، انگریزی اور سندھی زبانوں میں متعارف کرایا گیا ہے۔
مرتضی وہاب کہتے ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن یونیفائڈ ایپ واٹر بورڈ میں کرپشن کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ عوام کی جانب سے ٹینکر مافیا کو اضافی رقم دینے سے متعلق شکایات کا بھی مؤثر حل فراہم کرے گی۔ رحمان بابا ایکسپریس میں دوران سفر خاتون کے ہاں بچی کی پیدائش، انجن خراب ہونے کی وجہ سے ٹرین دھابچی اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ اس دوران خاتون نے بچی کو جنم دیا۔ ٹرین میں موجود ایک مسافر ڈاکٹر نے خاتون کو طبی مدد فراہم کی۔ پھر سونا اوپر، پھر خریدار نیچے، سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اونچی اڑان۔ فی تولہ سونا 14,800 روپے مہنگا ہو گیا۔ سونے کی فی تولہ نئی قیمت 5,29,162 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 12,689 روپے کا اضافہ۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 4,53,671 روپے ہے۔ اور عالمی شہرت یافتہ کرکٹر معین علی کا پی ایس ایل کا حصہ بننے کا اعلان، کراچی کنگز کا حصہ بن گئے۔ کراچی کنگز نے عالمی شہرت یافتہ آل راؤنڈر کو ڈائریکٹ سائننگ کے تحت ٹیم کا حصہ بنایا۔